Hello, welcome to our channel Zariya Islam. Stay updated for new videos. लीजिए, और अगर जिंदगी की तलखियां भी हैं तो इस एक हदीस से मिटाई जा सकती। आज बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, आज गैस नहीं है, मुआशी बहरान है, घर घर मुसीबत खड़ी है, आज हर बंदा परेशान है, लेकिन एक हदीस सुन लें, ये टेंशन फ्री हदीस है। आपके अंदर ठंड उतरेगी इस हदीस के सुनते ही। और आप अगर गरीब हैं तो गरीबी पे नाज करें। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, सैयद नरीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। कि मेरे बंदे, तू तो बंदा हो के तुझे 3 वक्त का खाना चाहिए था, तुझे बच्चों के लिए दवा चाहिए थी, सर्दी गर्मी का लिबास चाहिए था, तुझे घर की दहलीज पे बूढ़ी होने वाली बेटी का जहेज चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद तू मेरे पे राजी हो गया कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतना दिया, मैं इस पे वावा खुश हूं। तो कहा, अगर तू अल्लाह के दिए पे राजी हो गया, तुझे तो जरूरत थी फिर भी राजी हो गया, मुझे तो तेरे अमलों की लोड़ भी नहीं है ना। तो कहा, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो कहा, हम उसकी मैशत को तंग कर देते हैं। ये वो बदनसीब है, वो बदबख्त है जो अल्लाह की आयतों का इनकार करता है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, और क़यामत के दिन इसको नाबीना उठाया जाएगा, इसकी आंखों में रोशनी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। यहाँ भी मुफस्सिरीन ने बात की है कि नामा अमाल तो वो खोलेंगे और उसमें अपने आमाल बद पड़ेंगे, तो फिर नाबीना कैसे होंगे? तो उसका एक जवाब ये दिया उन्होंने कि अमल हुज्जत होंगे, यानी आज चमक चमक के बातें करते हैं अपने कुफर पे और अपने इस्यान पे और अपने गुनाहों पे दलील। Create videos for your business with hundreds of templates designed to get them performing their best. दलीलें कर दें। एक आप बेनमाजी से पूछ लें तो वो भी कोई दलील दे देगा। आप एक शराबी से पूछें तो वो भी कोई बात करेगा, आगे से आपको चुप करा देगा। और कुछ नहीं होगा तो दाढ़ी का ताना दे देगा, इमामे का ताना दे देगा। लेकिन ये दलीलें इस दुनिया पे चलती हैं। बड़े शोला नवा खतीब होते हैं, लेकिन जब जज के सामने जाते हैं तो बुगलतियां बंद हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के हुजूर जब पेश होंगे तो उस वक़्त दलीलें मिट जाएंगी। आमल हुज्जा एक माना ये किया गया, लेकिन ये माना भी किया जा सकता है कि उन्हें चंद लम्हों के लिए बीनाई दी जाएगी जिससे अपना नामा अमाल पढ़ सके, और वो उनकी तौकीर के लिए नहीं, उनको रुसवा करने के लिए, ताकि वो अपने नामा अमाल की बदियां पढ़े और देखें कि वो क्या क्या करतूतें करते रहे और क्या क्या जो है वो गुल खिलाते रहे, और उससे मजीद शर्मसार हों और फिर आंखों की बीनाई उचक ली जाएगी। अल्लाह अकबर। तो कहा, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर अल्लाह के जिक्र से रुख फेरा, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, काला रब्बि लिमा हशरतनी आमा। तो वो बंदा कहेगा जिसकी आंखों की बीनाई उचक ली जाएगी कि मालिक, मुझे तो मोटी मोटी आंखें दी गई थी, मेरी आंखों पे तो शायरों ने गजलें लिखी, मेरी आंखों पे तो कसीदे कहे गए, मेरी आंखों को कभी झील कहा गया, मेरी आंखों को कभी नरगिस कहा गया, कभी चश्मे आहू से मेरी आंख का तस्करा होता था, लेकिन आज ये आंखें बेनूर क्यों हो गई? तो आवाज आएगी, अल्लाह अकबर। काला रब्बि लिमा हशरतनी आमा, कहेगा मालिक, मुझे अंधा क्यों कर दिया गया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अंखियारा था, मैं तो बीना था। आवाज आएगी, काला कज़ालिका अततका आयातुना, तेरे तरफ हमारी निशानियां आई थी, हमारी आयतें आई थी। फनसीतहा, कितना मुतकब्बिर था, तूने मेरी निशानियों को, मेरी आयतों को भुला दिया। तूने कभी आंख भर के भी नहीं देखा कि कुरान क्या कहता है। तूने कभी परवाह नहीं की, इतना मगरूर हो गया, तुझे इतना नशा चढ़ गया दुनिया का, तुझे दुनिया की जो है वो इतनी लज्जत मिलने लगी कि तू हकारत की नजर से गुजर जाता था जहां कुरान की तिलावत होती थी और तुझे कुरान मुयस्सर नहीं था। तूने कुरान की आयतों का इनकार किया, तू तमर्रुद और सरकशी में मुब्तला हो गया और तू कुफ्र और इस्यान में मुब्तला हो गया। आज जो है वो तेरे साथ भी यही सलूक किया जाएगा। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी फरामोश कर दिया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर वो चीखेगा, चिल्लाएगा, 70 साल तो उसको कोई जवाब ही नहीं देगा।
70 سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا ہوں. ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا 70 سال کوئی فریاد ہی نہیں سنے گا, اسے بھلا دیا جائے گا, فراموش کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر اسے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی. اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے کہ میں نہیں یہ پیوں گا, لیکن اس دن پینا پڑے گا. اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. فرمایا اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے, جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا. یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی ہے, ختم نہیں ہوگا. وقت سمٹ گیا, میں مضمون آگے لے جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, درمیان میں آیات چھوڑ رہا ہوں, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو. کافروں کو حور و قصور دیے, محلات دیے. اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانند. تو یہ زندگی ان کو دی, لیکن اس زندگی کے باوجود, عالی نسب محلات کے باوجود اس کے باسی اجڑے ہوئے, ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں. تو یہ ظاہری چمک ہے. میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا, میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی اگر آپ کا ایک وقت گزارا ہے. میں چونک گیا اور مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں. مجھے 18 دن ہو گئے لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لیے, سفر میں رہا ہوں. اور آج میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا, بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, اور صبح میں نے 11 بجے چلے جانا. تو وہ کہنے لگا کہ اگر, میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے, لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں, میں نہیں کہوں گا, آپ کہہ لیں. تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا, تو میں نے آنکھوں سے کہا, اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں. اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا, اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے, تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا, اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی, اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا, مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے, اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے. تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں. تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈلبرگ میں پہنچا, اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا, زیارت کی, اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہی. رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی, اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی, لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں. تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے. اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی, بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی. تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی. رات کا موقع تھا, اندھیرا چھایا تھا, اور درختوں کے گھنے سائے تھے, اور دیار غیر تھا, اور ہم صرف 3 لوگ تھے, اور ہر طرف ہو کا عالم تھا, سناٹا تھا. تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا, میرا دل لرز گیا. تو میرے دوست جو ہیں وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ وہ آج کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں, پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا,
اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چوند اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں، یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے کہ اس کوچہ یا فرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر پابند رہے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پر توجہ کریں، یہ لاہ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ یا فرنگ کیا ہے، تو تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔ تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں۔ آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے۔ لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے، میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے، تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں۔ اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا، تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے۔ تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا، کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی۔ تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جب کہ نفسی کا عالم ہے، ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی کا عالم ہوگا، یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آ گیا اور یہ قیامت کا ہی منظرنامہ ہے، اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں، سوچوں کے رخ کسی اور سمت مڑ رہے ہیں۔ آؤ اپنی سوچوں کے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں
کوئی شرما دیتے ہیں، کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں یہ دیکھو کیا لکھا ہے، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں کہتا ہوں اب روتے پھرتے ہیں نا، یہ احتجاجی مظاہرہ ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی، کوئی راستے میں چھوڑ گیا، کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا. میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی. آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر میں نہیں چھوڑتا، پھر حشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو اپنی دل کا رشتہ اس آقا سے جوڑ لو. آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.